तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम तिमोथियस के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये रसालत के खतूत में से एक है जो पौलुस रसूल ने लिखे और हम इसके दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। और खुदा के फजल से आज की किस्त में हम अपने मुताले में पहली 5 आयात का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने तरसीस के साउल की गवाही सुनी जो पौलुस रसूल बना। उसने खुद कहा ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मसीह ने दुनिया में आकर ये काम किया, वो गुनहगारों को बचाने की काबिलियत रखता है ताकि वो यीशु मसीह के खादिम बन जाएं। आज हम एक हुक्म को देखेंगे और ये दुआ का हुक्म है। हम कैसे और क्यों दुआ करते हैं कलीसिया में और ईमानदारों के दरमियान दुआ करना क्यों ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम ये सब जानेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, डॉक्टर फैज़ फवाद का और डॉक्टर इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुश आमदीद, और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद। मैं जानना चाहता हूं कि पहले तिमोथियस के मुताले में आप कैसा महसूस करते हैं। इसमें खुदा के घर की बात है। जी, आपकी ज़ाती राय क्या है? मैं इस खत के मुताला से खुश हुआ। ये बुनियादों में से एक है। ये एक सतून है जो ज़मीन पर खुदा के घर की तरतीब को जाहिर करता है। ये ज़मीन पर सबसे कीमती चीज़ है। इस खत में बड़े खादिम और ईमान में उसके बेटे के दरमियान मोहब्बत और शफकत का रिश्ता जाहिर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिमोथियस की जिंदगी से बहुत हौसला मिलता है। जी डॉक्टर फयाज। गुज़िश्ता किस्त में मैंने कलीसिया की तशबीहात के बारे में सोचा, और कलीसिया की तशबीहात के अलावा हमने ईमानदारों की जिम्मेदारी के बारे में बात की। लाइट हाउस की बात करते हुए उसने ईमानदारों की जिम्मेदारी की बात की ताकि दूसरों तक नूर को फैलाएं, और उसने कलीसिया को दुल्हन कहा। मसलन उसने कलीसिया की ख्वाहिशों के मुतल्लिक कहा कि वो खुशी और खूबसूरती के साथ दुल्हे की मुंतज़िर है। उसने हैकल की बात की और उसने रूहानी कुर्बानियों और कहानत के बारे में बयान किया। और घर से मुराद हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है, और कलीसिया हमारी जिम्मेदारी है, और जो अंदर हैं उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। घर का पाक और मुकद्दस और बातरतीब होना लाजिम है, और जो गलियों में होता है वो घर में नहीं हो सकता। सही। और एक अच्छा शख्स होते हुए जो गलियों में होता है हमारे घर में नहीं होना चाहिए। हम अपने घर में नहीं, हम खुदा के घर में मौजूद हैं। याकूब ने अपने बच्चों से कहा कि हम बैतेल को जाएंगे। उसने उनसे कहा कि हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। बिगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, क्योंकि खुदा के घर में पाकीज़गी और जिम्मेदारी का माहौल है। सही। किसी भी घर की तरतीब उसके घर के सरबराह के पसंद से होती है ताकि उसको तसल्ली हो। जी। और खुदावंद भी अपने घर को तरतीब में देखकर खुश होता है। खुदा के घर के बंदे होते हुए ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक है। अगर वो खुश हो तो तुम भी खुश हो। जी ठीक है। तसव्वुर कीजिए कि मैं आपके घर आता हूँ और खाने की मेज को देखकर कहता हूँ कि ये जगह अच्छी नहीं, इसको दाएं से उठाकर बाएं जानिब कर दें। काउंटर की जगह अच्छी नहीं, इसको दूसरी जानिब कर दें। क्या मुझे आपके घर की तरतीब तब्दील करने का हक है? आप मेरे अच्छे दोस्त होने के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे। जी।
کیونکہ ٹھیک۔ میں جانتا ہوں، پر سوچیں کہ آپ کو مذاق میں بھی یہ بات پسند نہیں صحیح۔ آتی۔ آج ہر کوئی اپنی خواہش کے خدا کے گھر کو ترتیب دیتا ہے، اور وہ کیسے؟ کلیسیا خدا کا گھر ہے۔ اس لیے تیموتھیوس کے پہلے خط میں خدا کے گھر کے لیے اس کی ہدایات کا بیان ہے، اور میں کہوں گا کہ اس میں میری اور آپ صحیح۔ کی کوئی مرضی نہیں ہے، اور انسان کو کوئی حق نہیں کہ خدا کے گھر کی ترتیب میں دخل انداز ہو۔ یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ صحیح، جو بھی خدا کے گھر اور کلیسیا کی ترتیب کو جاننا چاہتا ہے وہ پہلے تیموتھیوس کے خط کو پڑھے، خدا کے خادم کو ماننا سیکھیں۔ بھائی اسحاق، یہ تیموتھیوس کے نام پہلا خط ہے۔ اس میں پولس نے تیموتھیوس کو کئی ذمہ داریاں سونپی کہ خدا کے گھر کی ترتیب کو درست کرے۔ اس میں اور بھی حوصلہ بخش باتیں موجود ہیں۔ پولس نے تیموتھیوس کی ہمت کس طرح بڑھائی؟ بھائی اسحاق، اس بارے میں آپ ہمیں مزید کچھ بتائیے۔ گزشتہ میں آخری حصہ آخری حوالہ میں لکھا ہے، ان پیش گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں، اس نے تیموتھیوس کی حوصلہ افزائی کی کہ خداوند نے تجھے چن لیا ہے کہ تو اس کی خدمت کرے۔ اس کے بعد یہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ پالوس رسول ایک نہایت عظیم اور عمدہ شخص تھا۔ اس کے پاس برکات تھی، وہ کلام کا ایک برتن تھا۔ جی، وہ عمر میں جوان اور ایمان میں نیا تھا۔ اس کے پاس برکات تھیں، وہ جوشیلا اور دیندار تھا، ایمان میں سچا اور نیک نیت تھا۔ دوسری چیز، ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے۔ پالوس نے اس سے کہا کہ ایمان حقائق پر مبنی ہے۔ ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں اس پر بات کی تھی کہ نیک نیت کے ساتھ زندگی بسر کرنا یعنی دیانتداری سے زندگی گزارنا۔ ہم نے خدا کے کلام سے یہ سیکھا ہے، ہر حال میں ایسا کریں، یہ برکت ہے۔ ایک دیانتدار نے کہا کہ نیک نیت اور درست بنیاد ہی صحیح۔ سب چیزوں کے برابر ہے۔ ہر منطق، فلسفہ یا حکمت سے نہیں بلکہ ایمان سے، خدا کے کلام کو ماننے سے ہے۔ بے شک منطق اور حکمت بہت اہم ہے، لیکن یہاں اس کا الگ رتبہ اور مقام ہے تاکہ ہم خدا کے مکاشفہ کو قبول کر کے اس کے مطابق رہیں۔ تیسری چیز اس نے تنبیہ کی، اس ہی میں سے ہمنس اور سکندر ہیں۔ پالوس نے تیموتھیوس کو ان لوگوں سے آگاہ کیا تاکہ وہ دھیان رکھیں۔ یہ لوگ صحیح رفاقت میں قائم تھے، پر کسی وجہ سے وہ اپنے راستہ سے بھٹک گئے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیض، میں دوسرے باب کی پہلی 5 آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسوع انسان ہے۔ بھائی، پہلی آیت میں اس نے سب آدمیوں کے لیے مناجاتیں اور دعائیں اور شکر گزاریاں کرنے کی نصیحت کی۔ آپ ہمیں دعا کرنے کے حکم کے متعلق بتائیں۔ پہلی بات جسے ہمیں جاننا اور سمجھنا ضرور ہے کہ خدا کا گھر دعا کا گھر ہونا چاہیے، اور دعا کا گھر صرف مقدسین کے لیے نہیں ہے۔ اور پولس رسول نے افسیوں 6:18 میں خدا کے سب ہتھیاروں کا ذکر کیا، اور اس نے یہ کہا کہ سب مقدسین کے لیے دعا کریں، اور افسس میں آسمانی مقاموں میں لوگوں کی جگہ کا ذکر ہوا۔ یہاں سب مقدسین کے لیے دعا ہے، اور تیموتھیوس کے پہلے خط میں خدا کے گھر کی ذمہ داری کہ ساری دنیا میں سب لوگوں کے لیے خدا کے فضل کے گواہ ٹھہریں، اور اس کی سمت میں لوگوں کے سامنے فضل کی گواہی دینے سے پہلے اس نے عمودی سمت کی بات کی، اور لوگوں کے سامنے خدا کے فضل کو بیان کرنے سے پہلے خدا کے لوگوں کے متعلق بات کریں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے گھر کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے دعا کرنے کا گھر ہو، اور یسایہ 56 باب میں یسایہ نبی نے فرمایا، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا۔ اور مرکز 11 باب میں لکھا ہے، جب خداوند ہیکل میں گیا تو اس نے فرمایا، میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کے لیے خدا کے گھر آئیں، پر وہ ایسا نہیں کرتے، اور اگر وہ لوگ نہیں آتے تو کون دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرے گا تاکہ خدا کا فضل جو ان پر ہوا ہے دوسروں کو لوٹا سکیں۔ صحیح۔ اسی لیے پولس رسول کی خواہش تھی کہ تیموتھیوس ایمانداروں کو دعا کا حکم دے تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے دعا کریں۔ میں نے غور کیا تو ایمانداروں کے لیے، مقدسین بلکہ سب لوگوں کے لیے دعا کا بیان ہے۔ لوگوں کو دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم کس لیے دعا کریں؟ ہم لوگوں کے لیے کس بات کی دعا کریں؟ وہ خدا ان کو جانتے ہیں یا نہیں؟ ان کی کیا ضروریات ہیں؟
اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ وہ مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر جانیں، تاکہ وہ جانے کہ یسوع ہی ان کا اصل نجات دہندہ اور ان کا اچھا چرواہا ہے۔ اور ایک شخص پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ماضی اور اس کا مستقبل محفوظ نہ ہو جائے، اور جہاں تک حال کا سوال ہے، جس نے انہیں ماضی میں سنبھالے رکھا وہی مستقبل میں سنبھالے گا۔ پر مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ صرف یسوع مسیح ہے جو رحم کرتا ہے کہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف کرے، کہ اس کے فضل سے ہمارا مستقبل سنور جاتا ہے۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم مستقبل میں اس کے فضل کی بدولت سب کچھ حاصل کریں گے۔ اور صحیح۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ حال میں بھی ہم اس کے صرف اور صرف فضل کی بدولت قائم ہیں، اور ہر ایک کو مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسیح کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں جی۔ ہیں۔ کوئی بھی مسیح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور لوگوں کو مسیح کی ضرورت ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے دل اس بلاوے پر اپنا رد عمل دیں۔ لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہماری دعا ہے کہ اس فضل کے جواب میں خداوند کے پاس لوٹیں۔ خداوند سے دور ہوتے ہوئے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ اطمینان جی، اور بالکل۔ خوشی صرف اور صحیح۔ صرف مسیح کے پاس ہے۔ ہم دعا کرنے میں ناقص ہیں، ہم دعا نہیں کرتے یا پھر چند منٹ کی دعا کرتے ہیں۔ چند منٹ کی دعا میں صرف ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی بیوی، بچوں، گھر کا کام اور چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ہم سے اوپر ہے، ہمیں دعا کے لیے لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اکثر لوگوں کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پولس کے ایام میں بہت سے لوگ بت پرستی کرتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس خدمت کو سر انجام دیں جو خدا نے ہمیں سونپی ہے۔ اس کا دائرہ وسیع تر ہے۔ یہ خدمت سب لوگوں کے لیے ہے، سب بادشاہ اور عمرہ اور اونچے رتبہ والوں کے لیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں اور سب کے لیے شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا ناشکروں پر بھی مہربان ہے، اس لیے ہمیں ان کی طرف سے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اونچے عہدوں پر فائز لوگوں کے لیے دعا کریں تو اس سے ہماری زندگی میں امن اور اطمینان قائم رہتا ہے۔ خدا کے گھر میں رہنے والے لوگ پاک اور مقدس ہوں۔ ناظرین، ہم پہلے تیموتھیوس دوسرا باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ ہم دعا کی ضرورت کے متعلق بات کر رہے ہیں، ہمیں مزید دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، لوکا کی انجیل میں خداوند مسیح نے اپنے کامل ہونے کا ذکر کیا اور اس نے 7 مرتبہ اسے دہرایا، دعا کی، اور ان میں سے ایک دعا خداوند یسوع مسیح نے کوڑی کو شفا دینے کے بعد کی۔ اس نے فرمایا کہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا، جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے، اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ خداوند نے اس کے بعد بھی کچھ کیا، مگر وہ جنگلوں میں اکیلا جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اس نے کاہن کے لیے دعا کی، جیسا کلام میں لکھا ہے، اس نے اس کاہن کے لیے دعا کی جس کے پاس وہ کوڑی جا رہا تھا، اور اس لیے تاکہ وہ اس پیغام کا جواب دے، یہ ان کے لیے گواہی ہو، تاکہ ان کے دل سخت نہ ہو اور وہ کوڑی جو بھی پیغام دے وہ نرم مٹی پر گرے۔ سو میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح نے معجزے کے لیے دعا کی تاکہ ان لوگوں پر اس کا اثر ہو، اور اسی لیے ہمیں بھی اپنے خادم کے لیے دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ یہ پیغام سب لوگوں میں پھیل جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایک اور جگہ دعا کی۔ اس نے دعا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ پترس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے دعا کی کہ باپ سے ملے ہوئے مکاشفہ کو دل سے قبول کرے۔ سو پترس نے ایک ماہی گیر ہوتے ہوئے بھی اس مکاشفے کو، میں کہوں گا، اپنے دل سے قبول کیا۔ مسیحی تعلیمات چاہے سیٹلائٹ کے ذریعے ہوں یا عبادت میں کہوں گا کہ ان کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ لوگ ایمان کے ساتھ ان تعلیمات کو قبول کریں، اور یہی نہیں بلکہ لوگ اپنے پورے دل سے اس پر ایمان لائیں۔ صحیح۔ اپنے مہمانوں سے سوال لینے کے بعد دعا کے متعلق اپنی گفتگو جاری رکھیں گے کہ ہمیں کن لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی
میرا سوال پہلے باب کی آخری آیت سے ہے۔ لکھا ہے کہ پولس رسول نے 2 لوگوں کو ابلیس کے حوالہ کیا۔ کرنتھیوں کے پہلے خط میں بھی اس نے ایک شخص کو ابلیس کے حوالہ کیا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ مخصوص اختیار ہے یا رسالت کے زمانہ کے ساتھ ختم ہو گیا؟ کیا یہ اب بھی لوگوں کے پاس ایسی برکت ہے؟ کیا خادم شیطان کو اس طرح سے باندھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کسی کو ابلیس کے حوالہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ ابلیس سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو لے لے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے کس طرح ان کو ابلیس کے حوالہ کیا۔ ہم ابھی دوسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو بھی اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ ہم پہلے باب کی آخری آیت 20ویں آیت کو دیکھیں گے۔ انہی میں سے ہمنیس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر یا باز رہنا سیکھیں۔ شیطان کے حوالے کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسی چیزیں بار بار ہوتی ہیں یا یہ ایک ہی مرتبہ ہوا؟ یہ ان کا اختیار ہے؟ بھائی یاد آپ جانتے ہیں کہ یہ الہی مخالفت کا دائرہ ہے، یہ آسمانی بادشاہی اور مسیحی قرار کا دائرہ کار ہے، اس میں برکات اور خاص سطح پر الہی حفاظت ہے۔ پہلے تموتیس اس کے پہلے باب میں جو ہوا، اور ہماری بہن نے پہلے کرنتھیوس میں سے ایک سوال کی طرف اشارہ کیا، یہ رسالت کے اختیار کے متعلق ہے۔ یہ لوگوں کو تربیت دینے کے لیے جب تک کہ وہ اپنی راہوں سے نہ مڑیں، اس لیے ان کو شیطان کے حوالہ کیا۔ یہ ان کی تربیت کے لیے ہے جنہیں میں نے شیطان کے حوالہ کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھ پائیں۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے کرنتھیوں میں ایمانداروں کو تعدیب کرنے کی بات کی گئی، جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ شخص خداوند کے پاس لوٹ آئے۔ اس حال میں دیکھیں، اس حال میں ان کی تربیت یہ رسالت کے اختیار کے ساتھ ایک تربیتی عمل ہے۔ بالکل، اس میں محافظت بھی شامل ہے۔ شیطان ان کے پاس نہیں جا سکتا، پر اس میں استثناء موجود ہے۔ جب اس شخص کے گرد سے حفاظت کا حصار لے لیں تو اس کو تربیت کے لیے شیطان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ اس میں سدھار آئے۔ یہ رسولوں کے ایام میں ایک خاص اختیار تھا۔ اب کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں، اور خاص کر کے ایمانداروں کو بھی نہیں۔ اس طرح سے شیطان کے حوالہ نہیں کر سکتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ واضح تربیت ہے کہ ان کو چھوڑیں یا باندھیں۔ اب واضح ہے۔ ہم سب لوگوں کے لیے دعائیں، مناجاتیں، التجائیں اور شکر گزاریاں کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہم کس کس طرح کی دعا کریں۔ بھائی اسحاق ہمیں اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ اس نے مناجاتوں کی بات کی۔ آئیں ہم ایک حوالہ کے الفاظ پر غور کریں۔ اس نے سب لوگوں کے متعلق کہا۔ ہمیں اس کا مقصد معلوم ہوا کہ خداوند کے گھر سے سب لوگوں کے لیے نجات کا اعلان ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے آیا۔ اگر ناظرین کسی حقائق سے آگاہ نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر آج غور کریں۔ مسیح صرف مسیحیوں کے لیے نہیں آیا، وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا، وہ خود یہودی کی نسل میں سے تھا۔ لکھا ہے خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ مسیح سب لوگوں کے لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو بچائے۔ کلیسیا کے ممبران ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ خوشخبری تمام دنیا تک پہنچائیں۔ ایسے مبشر ہیں جن کو مخصوص برکات ملی ہیں، خداوند نے ان کو اسی کام کے لیے بڑھایا ہے۔ اگرچہ گھروں کے باہر بھی مبشروں کی ذمہ داری ہے انجیل کی خوشخبری پھیلائیں، کلیسیا کا کردار ادا کریں کہ لوگوں کی نجات کے لیے دعا کریں۔ اس میں سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور التجائیں ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ شکر گزاریاں بھی ہیں۔ ایک مفسر نے 63ویں صدی یہ خط تحریر کیا۔ اس وقت مسیحیوں کا ستانے والا رومی گورنر نیرو موجود تھا۔ اس نے مسیحیوں پر بہت ظلم کیا۔ تصور کریں کہ انہوں نے اس وقت کے رومی سیاستدانوں کے ہاتھوں کتنا دکھ برداشت کیا ہوگا، تو بھی انہوں نے بادشاہوں کے لیے دعا کی۔ آپ اس بات پر دوبارہ غور کریں کہ انہوں نے اس وقت اس رومی سیاستدانوں کے ہاتھوں کتنا دکھ برداشت کیا ہوگا۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ہم نے سب لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک ایماندار جب اپنے گھر میں دعا کرے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے اور مسیح میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی دعا کرے، خواہ وہ غیر مسیحی ہو۔ کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق سب کے لیے دعا کریں۔ میں اپنے مسیحی رشتہ داروں کی ضرورت کے مطابق دعا کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرا دشمن ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اگر پڑوسی غیر مسیحی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ انہوں نے نیرو کے لیے بھی دعا کی۔ بالکل۔ کیا بائبل مقدس میں کوئی ایسی تعلیم ہے جو بتائے کہ بادشاہوں کے لیے دعا کریں؟ بے شک وہ ظالم، مغرور اور برے ہوں، خدا نے
हमें सबके लिए दुआ करने को कहा। ऐसा खुदा ही है? यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज के वक्त में हमें सिखाया, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत अल्फाज नजर आते हैं बादशाहों और सबसे बड़े मर्तबा वालों के वास्ते। उसने बादशाहों की बात की, सिर्फ अपने मालिक के सदर के लिए नहीं बल्कि सब दुश्मनों के लिए दुआ करी। ये खुदा उनके घर के मुतालिक है, ये सारी दुनिया के लिए है। क्या हम दूसरे मुल्कों के सदर के लिए भी दुआ करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वहाँ पर भी मसीही लोग दुख उठाते हैं? उसने कहा कि सब बादशाहों के लिए दुआ करें। बादशाहों और सबसे बड़े मर्तबे वालों के वास्ते अपने मालिक के अलावा पूरी दुनिया के बादशाहों के लिए हम ये करने में नाकाम हुए। उसने मसीह के बदन के लिए ये अल्फाज कहे। हम किसी सियासी जमात की कामयाबी या नाकामी की दुआ ना करें, पर लिखा है इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें, ताकि अमन से खुदा की इबादत करें और लोगों में अंजील और अमन व अमान के लिए उनके लिए ख़ास दुआ करें। सही। डॉक्टर फैज। बादशाहों और बड़े मर्तबा वालों के लिए ये बातें मेरे दिल को छू गईं। भाई ने कहा कि हम सिर्फ अपने मालिक या अपने सदर या वज़ीर आज़म के लिए दुआ ना करें, बल्कि दुनिया के सब बादशाहों के लिए दुआ करें। और अब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है उसमें किसी एक मुल्क का किरदार नहीं, ये सारी दुनिया के ममालिक के फैसलों पर मबनी है। और पौलुस रसूल ने उन ज़मानों का कहा जिसमें आज हम रह रहे हैं कि हम सब बादशाहों और तमाम उमरा के लिए दुआ करें, क्योंकि इन फैसलों से किसी न किसी तौर पर मैं कहूँगा कि तमाम ईमानदारों की जिंदगियों पर असर होता है। एक आयत है, बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है, वो उसे पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहता है फेरता है। हमारी दुआ है कि पाक रूह का इख्तियार उन सब बादशाहों और सदर के फैसले पर हो और खुदा उनको हिकमत बख्शे और उनके सब फैसलों से हमारी जिंदगियों में खुदावंद की पाक मर्जी पूरी हो और दुनिया में खुदावंद की पाक मर्जी पूरी हो। सही। डॉक्टर फैज, चौथी आयत है, वो चाहता है, ये खुदा के बारे में लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। इससे खुदा का दिल जाहिर होता है। आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, मैं कहूँगा कि खुदावंद महज ये नहीं चाहता कि गुनाहगार निजात पाएं, ये भी एक चीज़ है, पर सबसे अहम मरहला है कि सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। और ये दो तजुर्बात हैं, गुनाहगार अपने गुनाहों से और शैतान के गुनाह की गुलामी से बचें और अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। तो क्या ये काफ़ी है? पर मैं कहूँगा कि खुदावंद के पास उनके लिए कुछ और भी है। वो अपने माजी के साथ साथ मुस्तकबिल में आग और गंधक की झील में जाने से बच सकते हैं, ताकि सच की बरकत को हासिल करें, क्योंकि सच खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत से जुड़ा है और खुदावंद के नाम से इकट्ठा होने की हकीकत, ये तमाम मुस्बत बरकत हैं। और खुदावंद खुदा ने सबके लिए ये बरकत और ख्वाहिशात रखी हैं, ताकि वो उस खजाने की बरकत को हासिल करें। सही। भाई इसहाक। भाई अयाद, मैं इस प्रोग्राम के जरिए अपने नाजरीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अक्सर आप किसी शख्स को कहें कि आपको मसीह की ज़रूरत है, उसके पास लौट आएँ, तो वो कहता है कि खुदा की मर्ज़ी हो। ये वाहिद चीज़ है जिसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल है। अगर खुदा की मर्ज़ी पूरी होती है तो आप निजात पाते हैं। खुदा चाहता है कि सब लोग निजात पाएं। किसी ने कहा कि अगर वो हमारे पास आना चाहता है तो वो आ जाएगा। नहीं, वो चाहता है कि आप आएँ, आप निजात पाएं। कि निजात पाएं। आप आना ही नहीं चाहते, यहाँ खुदा चाहता है। सवाल ये है कि आप खुदा को चाहते हैं, वो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं करता। नजात का काम ऐसे नहीं होता कि अगर खुदा चाहता है तो मेरे नज़दीक आ जाएगा। खुदा चाहता है कि सब लोग, तमाम नाजरीन, आप में से हर एक नजात पाए। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं। डॉक्टर फयाज ने ये खूबसूरत बात की कि सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, क्योंकि मसीही हकीकत है, रूहुल कुद्स ही सच्चाई की रूह है। सही। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं। पौलुस रसूल ने हमें सब लोगों के लिए दुआ करने का हुक्म दिया। सब लोगों के लिए हमारी दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। जब हम सब के लिए दुआ करें तो खुदा अपनी मर्जी को पूरा करता है कि सब लोगों को वो बचा ले। हम सब लोगों के लिए दुआ करने में नाकाम रहे हैं। याद रखें, अगर आपने निजात पाई है तो ये खुदा की मर्जी है, और अगर आप हलाक हुए हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। सही। उसे कहा, कितनी बार मैंने चाहा मगर तुमने न चाहा। सही। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
آپ تیار ہیں؟ آج ہم نے دعا کے بارے میں عملی بات کی. کس بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے؟ لوگوں سے خدا کے فضل کے متعلق بات کرنے سے پہلے ہمیں خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. خدا تفریق کرنے والا خدا نہیں ہے. آپ صرف اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے دعا نہیں کریں بلکہ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. جی، سب لوگوں کے لیے. جی وہی بات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں سب لوگوں اور بادشاہوں کے لیے دعا کرنے میں ناکام رہی ہوں. خداوند ہماری مدد کرے تاکہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں صحیح راستہ پر چلیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں. صحیح. خدا کا گھر دعا کا گھر ہونا چاہیے کیونکہ کلام میں لکھا ہے میرا گھر سب لوگوں کی عبادت کا کہلائے گا. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. عزیز ناظرین، پاک کلام ہمیں سب کے لیے دعا کرنا سکھاتا ہے. ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیا آپ نے زندگی میں یہ کلام سنا جو آپ کو سکھائے کہ سب لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ کسی نے کبھی یہ حکم دیا کہ سب بادشاہوں اور صدر اور اونچے مقام والوں کے لیے دعا کریں؟ فقط بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے. یہ زندہ خدا کی کتاب ہے. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہماری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ بھی جو اس کو نہیں مانتے. ہم اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تمام لوگوں کی نجات کے لیے دعا کرتے ہیں. عزیز ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے حضور اپنے دلوں کو چاک کیجیے، تب ہی پاک کلام آپ کے دلوں میں بسے گا، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا تاکہ آپ بائبل مقدس کے مطابق دعا کریں اور زندگی بسر کریں. کلام کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر. کلام فرماتا ہے کہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے دعا کر. دعا کو اپنی عادت بنا لیجیے. عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور سب لوگوں کے لیے دعا کرنا سیکھیں. اگلی قسط میں ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے. مسیحیت میں 3 خداؤں کی تعلیم ہے یا ایک ہی ہے؟ اور کیا بائبل مقدس میں یہ تعلیم ہے کہ خدا ایک ہی ہے، واحد خدا؟ یا جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں؟ اسی سلسلے میں ہم اگلی قسط میں یہ سب جانیں گے اور اس پر مزید بات چیت کریں گے. اور اگلی قسط میں ہم اس اہم سوال کا آپ کو جواب دیں گے. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.